बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। जैसे कि आपको पता है हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम आईएसएल 202 की चैप्टर 16 की एक्सप्लेनेशन की वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हम मॉड्यूल 1 कर रखे हैं। आज की वीडियो में हम मॉड्यूल 1 के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट आपके उस वीडियो में क्लियर नहीं है वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो सके। वीडियो के अंत तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल से आने वाली मज़ीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी हमारे चैनल को जाके इधर विजिट करने प्लेलिस्ट सेक्शन में। आई होप सो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है उधर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं जो सीर है वो सीरत का वाहिद है और इसकी जमा क्या कहलाएगी? सियार। लिटरल वर्ड है जो सीरत के, यानी सीरत का जो लघवी मतलब है वो है चलना, तरीका इख्तियार करना। इसमें से कौन सा नहीं है? तो टू मेमोराइज। जो नेक्स्ट कुरान मजीद, उसमें कुरान मजीद इस मादा का मफहूम हाल व कैफियत तरीके अमल के मायने में आता है, यानी कौन से अमल में आता है? स्टेट एंड कंडीशन के अमल में आता है, अगर कुरान मजीद के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। आगे है सीरत, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं, उनकी बायोग्राफी के बारे में बताते, तो हॉली कुरान यानी कुरान मजीद बताता है। जो सीरत है ये है अरबिक वर्ड से निकला है। तो निकला कौन से वर्ड से था? तो ये बेसिकली ये सीर वर्ड से निकला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कहते हैं प्रोफेसर उस्मान खालिद युर्श के अकॉर्डिंग जो सीरत है इसका क्या मतलब है? तो नेम ऑफ द डेफिनेशन दैट लाइफ कंडीशन मोरालिटी एंड प्रैक्टिस ऑफ हॉली प्रॉफिट। आगे देख लेते हैं। वो कहते हैं जो हॉली प्रॉफिट है उनकी बायोग्राफी जो है हॉली प्रॉफिट के कुरान में कौन से ऑर्डर में हुई है? तो क्लॉनिकल ऑर्डर में हुई है, यानी शान नज़ूल के उसमें। तो आगे देख लेते हैं कि कौन सी इसमें से सोर्सेज है सीरत का, एक को हटा के। तो बुक्स ऑफ मगाजी एंड सीरा, क्योंकि इसमें लड़ाइयों के बारे में, जंगों के बारे में बताया हुआ है। आगे पूछ रहे हैं वो द टर्म फॉर अकाउंट ऑफ बैटल्स ऑफ द हॉली प्रॉफिट, यानी कि हॉली प्रॉफिट के बैटल्स के अकॉर्डिंग कौन सी बुक्स में लिखा हुआ? तो मगाजी एंड सीरा में लिखा हुआ है। कुरान की जो गाइडेंस है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी उम्मत के लिए कैसे कैसे रिवील हुई थी? तो स्टेप बाय स्टेप इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, यानी एक ही टाइम में रिवील नहीं हुई थी, स्टेप बाय स्टेप हुई थी। जैसे जैसे कोई कोई वाक़यात होते थे तो उसके अकॉर्डिंग हर रेवल्यूशन रिवील्ड होती थी। आगे है रिलीजन टिकन मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ विच टू थिंग्स, तो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, कुरान मजीद और दूसरे सुन्नत। आगे वो कहते हैं क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है कि अगर हमें रिलीजन के बारे में, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करैक्टर को जाने बगैर हम अपने दीन को नहीं समझ सकते। ये बात क्यों, यानी कि कह सकते हैं कि ये बात बिकॉज कुरान की जो एक्सप्लेनेशन है उसकी जो डिटेल्स है वो सारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई हुई हैं। कुरान के अकॉर्डिंग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का क्या मतलब होता है? उसके इताअत का मतलब होता है अल्लाह ताला की इताअत करना। आगे कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओबे करना पॉसिबल नहीं है किसकी करैक्टर करने के, क्योंकि उनकी जो करैक्टर है वो पूरी डिवाइन गाइडेंस है, यानी कि हर एक चीज़ के बारे में गाइड करते हैं हमें। अकॉर्डिंग टू कुरान उन इंसानों का क्या रिज़ल्ट होगा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओबे करते हैं, उनकी इताअत करते हैं? तो दे विल यू विल एंटर पैराडाइज इमीडिएटली, यानी कि आप जन्नत में चले जाओगे। अकॉर्डिंग टू कुरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है वो मुस्लिम के लिए क्या है? तो अ मॉरल एंड गाइड एंड अ ब्यूटीफुल मॉडल, यानी कि सबसे बेहतरीन मॉडल है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हमारे लिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बायोग्राफी है ये कौन सा एक वे है नॉलेज लेने का? तो ये देख लेते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जो है हमारा, यानी नॉलेज हम लेंगे उनसे, यानी कि जो डिवाइन रेवोल्यूशन से आया हुआ था वो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कुरान हॉली प्रॉफिट की जो स्पीचेस हैं वो कहाँ से रिवील हुई हैं? लाइक जो बेस थी वो अल्लाह ताला की रिवोल्यूशन, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई थी वो सारी। अकॉर्डिंग टू कुरान कौन से लोग हैं जो सक्सेस होंगे? तो वो लोग हैं जो सक्सेस होंगे दोज हु बिलीव इन ऑनर एंड फॉलो हॉली प्रॉफिट, यानी हुज़ूर सिस्टम को फॉलो भी करेंगे और उनकी हर एक बात ईमान लाना और इज़्ज़त करना, पैरवी करना, ये सब कुछ करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें कहते हैं नबी से सच्चा ताल्लुक़ उनके किरदार के इल्म के बगैर मुमकिन नहीं हो। तो अगर हम उसके नोबल करैक्टर को जान लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अरसाहात का क्या मतलब है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के ख़ास वाक़यात जितने भी हैं उन सबको अरसाहात कहते हैं। हज़रत आमना ने विलाद के वक्त क्या देखा था? तो रोशनी जिसे शाम के महल नज़र आ रहे थे। ठीक है, इसका आंसर है बी।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں پیدا ہوئے تھے؟ تو پاکیزہ حالت میں پیدا ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں حضرت آمنہ کا بیان کس کتاب میں ہے؟ تو طبقات بن سعد میں ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں ہے ایوان کسریٰ کے کتنے ستون گرے تھے؟ تو تقریباً 14 ستون ان کے گرے ہوئے تھے، یعنی جو جلتی ہوئے آگ سے گرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد گرے تھے. مجوسیوں کی آگ کا کیا ہوا تھا؟ تو صدیوں سے جو جلتی ہوئی آگ تھی ان کی وہ بجھ گئی تھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے 7. اس میں دیکھ لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اسلامی تاریخ کیا ہے؟ تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. جیورجن کیلنڈر کے اکارڈنگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے وہ کب ہوئی تھی؟ تو 22 اپریل 571 AD میں ہوئی تھی ان کی پیدائش. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ہندی کیلنڈر کے مطابق ولادت کب ہوئی تھی؟ تو ہندی کیلنڈر کے مطابق ان کی ولادت ہوئی تھی 2 بکرمی 669 بکرمی. ٹھیک ہے. سوری، ایک جیٹ میں ہوئی تھی. یہ والا اس کا آپشن نہیں ہے، اس کا آپشن غلط ہے. یہ بی آپشن ہے اس کا. 10 میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بورن کب ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جائے پیدائش تھا وہ کہاں پہ تھا؟ تو فجر کے وقت صبح ہوئے تھے. تو اس میں آئے گا جسٹ ارلی مارننگ. نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. تو پاکستان کے جو ہے ٹائم کے مطابق فجر کا وقت کیا تھا؟ تو 5:10 کا ٹائم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں تھی؟ تو حرم کعبہ کی جگہ ایک جگہ تھی سوق اللیل، تو وہاں پہ پیدا ہوئے تھے. جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اب وہاں پہ کیا ہے؟ تو ایک پبلک لائبریری بنائی ہوئی ہے وہاں پہ. آگے بات کر لیتے ہیں کہ جو کرنٹ لائبریری ہے اب یہ بنائی کس نے تھی؟ وہ شیخ عباس قطان نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا وہ کس نے رکھا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا وہ حضرت عبد المطلب یعنی ان کے دادا نے رکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حمد ہے یہ محمد یہ کون سے ورڈ سے نکلا ہے؟ روٹ ورڈ کیا تھا اس کا؟ حمد. ٹھیک ہے. محمد کا روٹ ورڈ ہے حمد. جو محمد ہے اس کا جو مطلب وہ کیا ہے؟ تو ایسا انسان جس کی تعریف کی جائے. ٹھیک ہے. فیڈنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو فیڈنگ کو نرسنگ کہا جاتا ہے، یعنی رضاعت. بچے کو جو دودھ پلاتے ہیں اس کو رضاعت کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا؟ تو تقریباً 6 خواتین نے دودھ پلایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب جو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کی جو لونڈی تھی ان کا کیا نام تھا؟ تو ان کا نام تھا صوبیہ. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہے جو حضور سلم بنو سلیم کی کتنی عورتیں عتقہ کے نام کی تھیں؟ تو 3 عورتیں تھیں جو عتقہ کے نام سے تھیں. خولہ بنت منظر کس قبیلے سے تھیں؟ تو وہ بنو سلیم سے تھیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو فل نیم تھا وہ کیا تھا؟ حلیمہ بنت ابو زویب. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا. نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کس قبیلے سے تھی؟ تو وہ بنو ہاشم سے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال مکہ میں ایز اے نرس کس نے کی تھی؟ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرس کون تھی؟ حضرت صوبیہ تھیں. اور ان کی تو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرس کون تھیں؟ تو ام ایمن تھی ان کی نرس. حضرت جو حلیمہ ان کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ تو ان کی بیٹی کا نام تھا شیمہ. جو مجوسیوں کی آگ تھی کس مذہب کی تھی؟ تو ان کی جو آگ تھی وہ اس کی تھی زشت مہذب کی تھی، ضرورت توازیم کی تھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے ایمان کسریٰ کس سلطنت کا تھا؟ تو فارسی سلطنت کا تھا، پرشین امپائر کا تھا وہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے پیدائش کے وقت عصمت کی کون سی نشانیاں ظاہر ہوئی تھی؟ تو حضرت آمنہ کے جسم سے نکلنے والی جو روشنی تھی وہ یعنی لائٹ شو ہوئی تھی ان کو. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہمارا ہے جو عرب تھے وہ اپنے بچوں کو کہاں بھیجنا پسند کرتے تھے؟ تو وہ ڈیزرٹ میں بھیجنا پسند کرتے تھے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا. وہ کہتے ہیں جو بچے تھے ان کو دیہات بھیجنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ ان کی لینگویج سکلز
یعنی ان کی جو زبان کی فصاحت ہے، ان کی بلاغت ہے، اس کو پیدا کرنا۔ جو بنو سعد تھے کس بات میں مشہور تھے؟ وہ اس بات میں مشہور تھے کہ ان کی جو بہادری یا شرافت اور فصاحت، یہ کوالٹیز ان کی بہت اچھی تھی۔ بنو سعد کی عورتیں مکہ کب آیا کرتی تھی؟ تو سردیوں کے آغاز میں آیا کرتی تھی وہ۔ جو ففتھ کوشچن ہے ہمارا، بنو سعد کی عورتیں مکہ کیوں آتی تھیں؟ تو امیر گھرانوں کے جو بچے تھے ان کی پرورش کے لیے ان کو لینے آیا کرتی تھیں۔ کوشچن 6 ہے، نبی کے وسلم کی پرورش کے لیے کون لے گئی تھی ان کو؟ تو حضرت حلیمہ لے کر گئی تھی ان کو۔ نیکسٹ کوشچن کرتے ہیں، کوشچن 7۔ وہ کہتے ہیں نبی کے وسلم کے آنے سے حضرت حلیمہ کے گھر میں کیا ہوا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں آ گئی تھیں ان کے گھر میں۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کے وسلم کے آنے کے بعد حضرت حلیمہ کا علاقہ کیسا ہو گیا تھا؟ تو سرسبز جو شاداب ہو گیا تھا، یعنی ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی تھی۔ 9 کوشچن کر لیتے ہیں، حضرت حلیمہ کے دودھ دینے والے جانور کا کیا حال تھا؟ وہ اتنا دودھ دیتے تھے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ کوشچن 10 ہے ہمارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رینگنا کب شروع کیا تھا؟ کرولنگ کب شروع کی تھی انہوں نے؟ تو تیسرے مہینے میں کی تھی انہوں نے کرولنگ سٹارٹ کی تھی۔ 11 کوشچن ہے ہمارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہونا کب شروع کیا تھا؟ تو تقریباً چوتھے مہینے میں شروع کیا تھا انہوں نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کسی سپورٹ کے چلنا کس مہینے میں شروع کیا تھا؟ تو چھٹے مہینے میں شروع کیا تھا انہوں نے، ففتھ منتھ میں سٹارٹ کیا تھا انہوں نے۔ اور وداؤٹ سپورٹ انہوں نے کب چلنا سٹارٹ کیا تھا؟ 6 منتھ میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا کب سٹارٹ کیا تھا؟ تو بولنا، سوری یہاں پہ کوشچن تھوڑا وہ ہو گیا گڑبڑ۔ تو بگن واکنگ یعنی شروع کیا تھا ود سپورٹ 5ویں مہینے میں، اور وداؤٹ سپورٹ کیا تھا 6ویں مہینے میں، تو یہ کریکشن کر لیجئے گا۔ تو حضرت محمد بولنا کب سٹارٹ کیا تھا انہوں نے؟ تو 8ویں مہینے میں سٹارٹ کیا تھا انہوں نے۔ حضرت محمد جو نبی کے وسلم کی فصاحت سے بولنا کب شروع کیا تھا؟ 10ویں مہینے میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا 15، تو 10ویں مہینے میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا 16، اس میں ہے حضرت حلیمہ نے نبی کے وسلم کو کتنے سال بعد واپس کیا تھا؟ تو تقریباً 2 سال بعد واپس کیا تھا۔ حضرت حلیمہ نے مزید رکھنے کی درخواست کیوں کی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ یعنی وہ چاہتی تھی برکات، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے گھر میں آلریڈی بہت زیادہ برکات ہوتی تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ کچھ عرصہ اور وہ ان کے پاس رہیں۔ کوشچن 18 ہے، بنو سعد کے میلے میں پادری نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہچانا؟ آنے والے نبی کے طور پہ پہچانا تھا انہوں نے۔ کوشچن 19 ہے، پادری نے لوگوں کو کیا کہا؟ انہیں قتل کر دو۔ 20 کوشچن ہے ہمارا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کس نے چاک کیا تھا؟ تو ان اینجلز نے کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، یعنی فرشتوں نے۔ 21 سینہ چاک کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دل سے برائی کو نکال دینا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں واپس کر دیا تھا؟ تو خوف کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ وہ سارا منظر وہ دیکھ چکی تھی۔ حضرت محمد کوشچن 3 ہے ہمارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی عمر میں والدہ کے ساتھ مدینہ گئے تھے؟ تو تقریباً 6 سال کی عمر میں والدہ کے ساتھ گئے تھے۔ جو مدینہ کا پرانا نام تھا وہ کیا تھا؟ یثرب۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کہاں پہ تھی؟ تو ابوا کے مقام پہ تھی۔ یثرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں قیام پذیر ہوئے تھے؟ تو دار النقوہ میں قیام پذیر ہوئے تھے وہ۔ حضرت حلیمہ کی وفات ہوئی تھی 20 کی ایج میں ہوئی تھی، ان کے 20 سال کی تھی تو تب ان کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ پلیس کون سی تھی؟ تو ابوا کے مقام پر تھی، اور وہ ابوا ہل میں ہی مدفن ہے۔ اور حضرت آمنہ کی ڈیتھ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کس کے ساتھ آئے تھے؟ ام ایمن کے ساتھ آئے تھے۔ تو سب سے پہلے جو کوشچن ہے وہ ہے، حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی آخری نشانی تھے۔ سیکنڈ کوشچن ہے، حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات سے واقف تھے؟ ان کی برکت اور ان کی شرافت سے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس کے سپرد کی تھی؟ تو حضرت ابو طالب کی سپرد کی تھی۔ آگے بات کرتے ہیں فورتھ کوشچن، حضرت ابو طالب کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو 8 سال 2 مہینے 10 دن۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پیار کرتے تھے جیسے ان کے اپنے بیٹے ہوں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے پرورش کی؟ اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر پرورش کی۔
نیکسٹ کوشچن ہے حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا؟ تو تقریباً ان کی 40 سال سے بھی زیادہ ان کا دفاع کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو پہلی تجارتی سفر تھا وہ کون سی عمر میں کیا تھا؟ تو 12 سال کی عمر میں کیا تھا۔ جو پہلی ٹرپ تھی اس کی ڈیسٹینیشن کی تھی، یعنی کہ کون سے ڈیسٹینیشن پہ پہنچے تھے؟ سیریا یعنی شام پر گئے ہوئے تھے وہ پہلی ٹرپ پہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے پہلے تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے راہب کا کیا نام تھا؟ تو اس کا نام تھا بحریہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ بحریہ کو کس بات کا خوف تھا؟ اس کو اس بات کا خوف تھا کہ جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لی اور ان کو نقصان نہ پہنچا دی، کیونکہ اس کو اس بات کا الہام ہو گیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے نبی ہے، یعنی فیوچر کے نبی ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، ان کو بحریہ نے کیا ایڈوائز کی تھی؟ ان کو کیا نصیحت کی تھی؟ ان کو یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے کر چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا جنگ فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ تو تقریباً اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی، ٹھیک ہے، سوری 15 سال تھی اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، 12 سال نہیں تھی۔ جو بیٹل آف فجار تھی، جو جنگ فجار تھی، اس میں حرمت کی خلاف ورزی کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ حرم اور مہینوں کی حرمت ہوئی تھی اس میں، اس وجہ سے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا حلف الفضول کا معاہدہ کب ہوا تھا؟ تو جنگ فجار کے بعد ہوا تھا، جنگ فجار کے بعد۔ 16 کوشچن ہے ہمارا حلف الفضول میں کیا عہد کیا گیا تھا؟ تو مکہ میں مظلوم کی مدد کرنا، یہ ہوا تھا حلف الفضول کا معاہدہ۔ حضرت ختیجہ کون سے لقب سے جانی جاتی تھی؟ تو مکہ کی سب سے امیر ترین خاتون کے نام سے جانا جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ جو تھی وہ اپنے گوڈس کون سی جو یعنی کہ اپنی تجارتی کون سے ملک بھیجنا چاہتی تھی؟ وہ سیریا یعنی شام میں بھیجنا چاہتی تھی۔ حضرت محمد نے آفر کیا تھا؟ ڈبل کمپنسیشن، یعنی ان کا جو فائدہ ہوا تھا وہ ان کو کتنا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اجرت کس نے دی تھی؟ تو حضرت ختیجہ نے دی تھی۔ حضرت ختیجہ جو تھیں وہ غلام، حضرت ختیجہ کا وہ غلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر گیا تھا وہ کون تھا؟ تو وہ میسرا تھا۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا تجارتی سفر تھا اس میں نفع کی مقدار کیسی رہی تھی؟ اس میں مور دین ایکسیپٹیڈ، یعنی امید سے زیادہ رہی تھی۔ مصرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا دیکھا تھا؟ تو اخلاق، امانت اور کردار دیکھا تھا۔ حضرت ختیجہ نے جو شادی کا پیغام تھا، نکاح کا پیغام تھا، کس کے ذریعے سے بھیجا تھا؟ اپنی دوست نفیسہ کے ذریعے بھیجا تھا۔ نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا تھا، جو کہ ان کے چچا تھے، وہ ان کے پاس رہا کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ کے جو کزن تھے وہ اسکالر تھے، کس چیز کے اسکالر تھے؟ تو پچھلی آسمانی کتابوں کے وہ اسکالر تھے، ٹھیک ہے۔ جو میرج سرمنی تھی یعنی جو نکاح کی تقریب تھی اس کا خطبہ کس نے دیا تھا؟ تو حضرت ابو طالب نے دیا تھا اس کا خطبہ۔ جو نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضرت ختیجہ کا مہر کتنا تھا؟ تو 20 اونٹ تھے ان کا مہر۔ جو 28واں کوشچن ہے تو حضرت ابراہیم کی علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کس بیوی میں سے پیدا ہوئی تھی؟ حضرت ختیجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم جو تھے وہ کس کے بیٹے تھے؟ تو ماریہ القطبہ کے بیٹے تھے وہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا لاسٹ والا بحریہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، بحریہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملاقات کی تھی؟ تو وہ بصرہ میں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو کس کے لیے منتخب کیا تھا؟ تو انسانیت کے لیے مرکز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا؟ کہ اس کے لیے گھر بنایا جائے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کہاں رہنمائی کی تھی؟ جہاں پہ انہوں نے کعبہ بنایا تھا وہاں پہ رہنمائی کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کعبہ کو دوبارہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کعبہ کو دوبارہ کس نے بنایا تھا؟ تو اہل املیک نے بنایا تھا ان کو دوبارہ جو کعبہ بنا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے صدیوں بعد کعبہ کو کس نے بنایا تھا؟ تو بنی جرہم نے بنایا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے تھے جب قریش نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا؟ تقریباً 35 سال کے تھے۔ کوشچن نمبر 8 ہے کعبہ کو نئی تعمیر کی ایک وجہ کیا تھی؟ تو وہاں پہ ایک عورت کی وجہ سے لاپرواہی کی وجہ سے آگ لگی تھی، تو جس کی وجہ سے کعبہ کو دوبارہ بنانا پڑا۔ ایک اور ریزن بھی تھا، وہ پوچھتے ہیں کعبہ دوبارہ تعمیر کرنے کی دوسری وجہ کیا تھی؟ تو وہ سیلاب تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیمیج ہوگی، سب کچھ ڈیمیج ہو گیا تھا۔ دوبارہ تعمیر کرنے سے پہلے کعبہ کی حالت کیا تھی؟
تو اس کی جو چھت تھی نا، اس کی چھت تھی اور اس کی جو دیواریں تھیں وہ بھی بہت زیادہ چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑ گیا۔ کعبہ کی مشرق کی دیوار اور دروازہ کس کو دیا گیا تھا؟ تو اس کا آپشن بی ہے، یعنی بنو عبد المناف اور بنی زہرا۔ کوسچن 12 ہے ہمارا، کعبہ کی مغربی دیوار کس کو دی گئی تھی؟ تو اس کا کوسچن نمبر اے آنسر ہے، یعنی بنو شام، بنو ہجر اور بنی عادی کو۔ کوسچن نمبر 13 ہے ہمارا، کعبہ کو جنوبی دیوار کس کی ذمہ داری تھی؟ تو اس کا آنسر ہے ہمارے پاس کوسچن بی، یعنی بنو مخزوم کو۔ کعبہ کی شمالی دیوار کس کی ذمہ داری تھی؟ کوسچن 14 ہے ہمارا، اس میں ہے بنو اسد اور بنو عبدالدار، یعنی کوسچن جو آپشن سی ہے وہ ہمارا کریکٹ آپشن ہے۔ کوسچن 15 ہے ہمارا، وہ کہتے ہیں کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے رومی معمار کون تھا؟ تو بقم تھا اس کا جو تھا آرکیٹیکچر۔ کوسچن 16 ہے، تعمیر کے دوران جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ تو حجر اسود کو انسٹالیشن کے اوپر جھگڑا ہوا تھا۔ ہر قبیلہ کیا چاہتا تھا؟ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ بلیک سٹون خود اپنی ہاتھوں سے لگائیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، ابو امیر بن مغیرہ نے کیا مشورہ دیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگلے دن جو سب سے پہلے آئے گا وہی بتائے گا کس کو کیا کرنا چاہیے۔ اگلے دن سب سے پہلے کون آیا تھا وہاں پہ؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے۔ ٹرائبز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہت زیادہ کیا تھے؟ سیٹسفائیڈ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سولوشن دیا تھا اس سے کیا ہوا تھا؟ اس نے ہر انسان کو، ہر ٹرائب کے انسان کو وہاں پہ یعنی دیا تھا، اوارڈ دیا تھا، ٹرائب دیا تھا، کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر اسود کہاں پہ رکھا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کے اوپر رکھا تھا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، چادر کون اٹھا رہا تھا؟ تو حضرت قبیلے کے سردار اپنے اپنے کونوں سے پکڑ کر اٹھا رہے تھے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، جو یہ فیصلہ ہوا تھا، جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، اس سے کیا ہوا تھا؟ تو ایک خونی وار سے چھٹکارا، فلڈ اس کا آنسر نہیں ہے، اس کا آنسر ہے بلڈی وار۔ تو بلڈی وار سے یہ ڈیسیشن پریونٹ ہو گیا تھا۔ کعبہ کو جب دوبارہ سے ریبلڈ کیا تھا، یعنی اس کی جو بنیادیں تھی وہ دوبارہ سے تعمیر کی گئی تھی کہ یہاں پہ ابراہیمی فاؤنڈیشن کے اوپر۔ کوسچن 26 ہے، بقوم کو مقرر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ معمار کے طور پر اس کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، اس وجہ سے اس کو کیا ہوا تھا، یعنی اس کو بولا تھا کہ تم ہی کرو گے۔ بنو مخزوم کس دیوار کی ذمہ داری تھی؟ وہ جنوبی دیوار کے تھے۔ کوسچن 8 ہے، بنو اسد کس دیوار کی ذمہ داری تھی؟ تو شمالی، یعنی کوسچن بی آنسر ہے اس کا ہمارا۔ اور لاسٹ کوسچن ہے ہمارا، بنو عبد المناف کس دیوار کی ذمہ داری تھی؟ قریش کے کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ کب ہوا تھا؟ تو پہلی وحی سے پہلے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی مزید اپڈیٹس آپ کو ٹائملی ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنے فرینڈز اور باقی گروپس میں بھی لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بینیفٹ ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔